बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जनाब असद कैसर साहब, जनाब हलीम आदिल शेख साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। इन तमाम जय्यद सियासी लीडरान की मौजूदगी में मुझे लंबी सियासी गुफ्तगू करना तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मईशत का तालिब इल्म हूँ तो वहाँ से शुरू करूँगा और फिर अचकज़ई साहब की खिदमत में एक आध सियासी सिफारिश भी रखूँगा अपनी तरफ से। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि चंद दिनों पहले पिछले तीन चार हफ्तों में हुकूमत ने 2 सर्वे निकाले हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक लेबर सर्वे निकाला है और एक हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने 2 साल को कंपेयर किया है, 2018-19 और 2024-25, और इस कंपैरिजन में हमको ये पता चली कि 2018-19 के बरक्स 2024-25 में औसतन पाकिस्तानी 12.2% गरीब हो गए कि रियल इनकम जो है पाकिस्तानियों की एवरेज पे 12.2% डिक्लाइन हुई है। ये हुकूमत के अदाद शुमार हैं तो इसमें हम पे कोई वो तो नहीं कर सकता, जिसके अंदर ये और बताया गया है कि जो गरीब तरीन पाकिस्तानी हैं, जो 20% गरीब तरीन पाकिस्तानी हैं, वो एवरेज पे 18% और गरीब हो गए हैं, जिसमें से अर्बन वाले 21% गरीब हो गए, जिसमें अर्बन रहने वाले 23% गरीब हुए हैं और रूरल एरियाज में रहने वाले 19% गरीब हुए हैं। तो हमने गरीब तरीन पाकिस्तानी को 20% और गरीब कर दिया और औसतन पाकिस्तानी को 12.2% गरीब कर दिया। ये 2018-19 के मुकाबले में 2024-25 है। और अगर जो लेबर इनकम के जो हम सर्वे देखें तो हमको पता चलेगी कि हमारी इनकम वहीं खड़ी है तकरीबन जहाँ पे 2010 में थी। थोड़ा सा आगे कहीं गई, थोड़ा सा 13-13 के शायद थोड़ी सी आगे बढ़ी थी, 13-14 के बराबर है आज इनकम। और 2021 से बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की जो रियल इनकम है वो कम होती जा रही है, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम है। जो 2023 के अंदर इन्फ्लेशन आया था 36% फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ है। जो एक और ख़तरनाक बात है वो ये है कि 2018-19 में 16% पाकिस्तानी घराने ऐसे थे कि जिनको अपने खाने की फिक्र होती थी कि अगला खाना कहाँ से आएगा, इनको नहीं पता होती थी। ये 16% थे। आज वो 25% हो गए हैं कि 25% हमारे भाई बहन और हमारे भाई बहन हैं पाकिस्तानी। 25% पाकिस्तानियों को ये नहीं पता अगर दोपहर की रोटी इनको मिल गई है कि रात की रोटी इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसको हम फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। सो ये हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है कि हम 75 साल 78 साल आज़ादी के बाद 25% पाकिस्तानी को तो यही नहीं पता कि उसकी रोटी कहाँ से आएगी। अब मैं आपको बताऊं कि खाना किस तरह खाते हैं पाकिस्तान। सो ये पता चली कि चाहे वो तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो या आटा हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो गोश्त हो, छोटे का, बड़े का या चिकन का, हर चीज़ जो है वो पाकिस्तानी 18-19 में ज़्यादा खाता था और आज 24-25 में कम खाता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और अचकज़ई साहब, मैं आपको ये बताऊं कि 18-19 में एक आदमी पाकिस्तानी औसतन 4 अंडे महीने के खा सकता था, हफ्ते का 1 अंडा खाता था। आज वो नंबर गिर के 2.83 हो गया है कि 10 दिन में भी 1 अंडा नहीं खा सकता पाकिस्तानी। इसका मतलब यह है कि 21 पाकिस्तानी मिलकर महीने के 60 अंडे खाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप में से, हम में से कोई एक आदमी रोज़ के 2 अंडे खाता है ना, तो हर उस आदमी के साथ साथ 20 आदमी पाकिस्तानी वो हैं जो 1 अंडा कभी ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं पाकिस्तान को। ठीक है, ये एब्जेक्ट पॉवर्टी है। मटन की जो क्वांटिटी है वो पूरे महीने में 50 ग्राम है, एक बोटी। बीफ की क्वांटिटी 110 ग्राम है। बीफ कम हो गया, मटन कम हो गया। चलो, लोग कहते हैं महंगाई हो गई तो ये कम हो गया। जब रोटी कम हो गई, गंदम कम हो गया, चावल कम हो गया, तो फिर क्या खा रहा है पाकिस्तानी? तो फिर ये ट्रांसलेट होता है कि फूड डिफिशिएंसी हो जाती है। फिर ये ट्रांसलेट होता है कि पॉवर्टी हो गई, स्टंटिंग हो गई, मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था डॉन में
ایک صاحب ہے، ایک پروفیسر ہے لمز میں، ڈاکٹر فیصل باری صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا لاہور میں ایک صاحب کا، محمد اقبال کا، اور میں اس کے بارے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اصل میں جو بیٹھے ہیں وہ محمد اقبال کے لیے بیٹھے ہیں، وہ محمود خان اچکزئی کے لیے، اسد کیسر کے لیے یا زین شاہ کے لیے نہیں بیٹھے، ہم محمد اقبال کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو محمد اقبال صاحب جو ہے وہ ایک رینٹر کار میں کام کرتے ہیں لاہور میں، اور ان کو 30,000 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں صرف، جو پاکستان کے حساب سے کم ہیں، اور بیگم صاحبہ ہیں، اور وہ 15-20 گھنٹے اوور ٹائم کرتے ہیں ہفتے کا، تو ان کو رینٹل کار سے 50,000 روپے مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو لوگ رینٹ کرتے ہیں گاڑیاں، وہ ٹپ شپ دیتے ہیں، تو وہ ان کو 10 سے 15,000 روپیہ مہینے کا مل جاتا ہے، تو وہ 60,000 سے 65,000 روپیہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ 4-5 سال سے ان کی آمدن یہی ہے۔ 4-5 سال پہلے وہ کچھ پیسے بچا لیتے تھے اپنی تنخواہ میں سے، غریب طریقے کا آدمی ہے، غریب طریقے سے رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ 1,000 2,000 3,000 روپیہ کبھی بچا لیتا تھا۔ اب جو ہے وہ نہ صرف بچا نہیں سکتا ہے بلکہ وہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بیگم کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی، اس کی دوائی نہیں خرید سکتا ہے۔ اس کے بچے اسکول میں، وہ سوچ رہا ہے کہ ایک بچے کو اسکول سے نکال کے چھوٹا موٹا کوئی کام کرا دے۔ وہ قرض میں چلا گیا، اور وہ قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے اس کو، وہ اس کا مہینہ پورا نہیں ہوتا، ہر مہینے اس کا پورا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستانیوں نے چاول اور آٹا اور گوشت کھانا کم کر دیا ہے، وہ روز اب لنچ نہیں کرتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس لنچ کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے نا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے محمد اقبال چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ کوئٹہ میں ہو، چاہے وہ پشاور میں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اس کی حالت ٹھیک کرنی ہے، اور اس کی حالت ہم نے پچھلے 6 سالوں میں خراب کر دی ہے۔ یہ ایک ایمانداری کی بات ہے۔ لیکن ہم کو جو فوکس کرنا ہے اکنامکس پہ یکسوئی کے ساتھ، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت آپ لوگ سیاست کو سیٹ نہ کریں۔ جب تک ہم سیاست کو سیٹل نہیں کرتے، ہم اکنامکس پہ فوکس نہیں کر سکتے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر سیاست ایک ہی جگہ پھنسی رہے 4 سال سے، میں روز ٹی وی پہ جاتا ہوں تقریباً، تو یا بریک میں اینکر پوچھتا ہے یا پروگرام میں پوچھتا ہے کہ یار وہ عمران خان کب چھوٹ رہا ہے، پی ٹی آئی اور حکومت میں کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لڑائی کرتے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب ہم نہیں بنا رہے نیشنل اسمبلی کا لیڈر، پتہ نہیں کیوں، پھر بنا دیا۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان کی سیاست سیٹل ہو جائے۔ جب تک کہ سیاست کے اندر آپ لوگ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر کے آگے نہیں بڑھتے، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا قدم جو ہے وہ حکومت کو ہی اٹھانا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حکومت کو یہ سیاست سیٹل کرنی ہوگی، حکومت کو اپنا ایک بڑا دل دکھانا ہوگا، اور یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہوگا۔ آج کل یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ 18 سال کے لڑکوں کو ووٹنگ نہ کرنے دو، 21 سال کے لڑکوں کو ووٹنگ کرنے دو، کیونکہ میرے خیال سے نوجوان جو ہے وہ کمیونسٹ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد میرے خیال سے وہ بولے کہ صرف 70 سال کے بڈھے ہی ووٹ کر سکیں۔ مطلب کیا کر رہے ہو آپ؟ پاکستانیوں کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہو تاکہ آپ کہیں سے جیت سکیں۔ لوگ بولتے ہیں ہم پارٹی بیس پہ الیکشن نہیں کروائیں گے، نان پارٹی بیس پہ الیکشن کرائیں گے، لوکل باڈیز نہیں کریں گے۔ سیاست کے اندر اجارہ داریاں ختم کرنی ہوں گی۔ سیاست اجارہ داریوں کے لیے نہیں ہے، خدمت کے لیے ہے۔ میں اس موقع پہ یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ کراچی میں رات کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ ایک گل مارکیٹ ہے بندر روڈ پہ، بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ وہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی، اتنی بری آگ لگ گئی کہ پوری بلڈنگ گر گئی۔ 5 لوگ جاں بھاگ بھی ہو گئے، کم از کم شاید 6 ہو گئے، اور 30 لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ برن انجریز ہیں اور زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جو متاثرین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 18 سال سے سندھ میں موجود ہے، اور 2 دن پہلے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے بڑی تعریفیں بھی کی ہیں اپنی حکمرانی کی، مگر گائے بگائے ادھر آگ لگتی رہتی ہے، بلڈنگوں میں بلڈنگیں گرتی رہتی ہیں، اور یہ سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں پہ حکومت بیٹھتی ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ دہی سندھ کا کیا حال ہے۔ لیکن یہ صرف سندھ کی کہانی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کی اگر ہم نے سیاست سیٹل نہیں کری، اور ہم یہ بات محمود خان اچکزئی صاحب کی گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ عموماً جب الیکشن ہوتا ہے تو جو میجورٹی ہوتی ہے پاکستانی ووٹنگ بلاک کی، اس کو ریپرزینٹ پرائم منسٹر کرتا ہے اور مائنورٹی کو اپوزیشن لیڈر کرتا ہے۔ آج آپ میجورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں،
اور حکومت جو ہے وہ نہ صرف ایک مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک چھوٹی اقلیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے، بڑا چھوٹا ووٹ بینک رہ گیا ہے حکومت کی پارٹیوں کا۔ تو اپوزیشن کو تو خیر اپنا ایک رول پلے کرنا پڑے گا، لیکن حکمرانی کو حکومت کو یہ محمد اقبال کی خاطر، پاکستان کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میری یہ سمجھ ہے کہ آپ اکنامکس تبدیلیاں نہیں کر سکتے، ریفارمز نہیں کر سکتے اگر حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور اس کے بعد جب آپ اپوزیشن سے اس طرح لڑائی کرتے ہیں تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میری ریکویسٹ آپ تمام خواتین و حضرات سے یہاں پہ ہے، جو میڈیا کے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ہے، جو سن رہے ہوں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اور حکمرانوں سے بھی ہے کہ خدا را اس محمد اقبال کا اور یہ محمد اقبال جو سارے پاکستان میں بستے ہیں ان کا خیال کرو۔ غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، بھوک اور افلاس اس ملک میں پھیل رہی ہے، غربت اس ملک میں پھیل رہی ہے۔ ہماری حکمرانی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر پائی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ایک سنہرا موقع تھا۔ ان کو دنیا میں تیل سستا ہو گیا، دنیا میں کموڈٹیز سستی ہو گئی ہیں، ان کو دنیا بھر سے سپورٹ مل رہی ہے، سنہرا موقع یہ روز گواتے ہیں یہ آپس کی لڑائیوں کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد ایک ہم کوئی آگے بڑھ جائیں، اس مسئلے کو سلجھا دیں اپنی پاکستان کی خاطر۔ اور یہ بات کرنا بڑا اچھا ہے، ہم تو پاکستان کی خاطر ہیں، سب اپنے آپ کو بہت زیادہ پیٹریٹ سمجھتے ہیں، ہم کسی کو ایک دوسرے کی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کی خاطر، غریب لوگوں کی خاطر، اور جن لوگوں کو آپ غربت میں اور ڈھکیل رہے ہیں ان کی خاطر آپس میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی قیادت میں، محمود خان صاحب وہ ہیں جن کو کوئی ایسا نہیں ہے جو رسپیکٹ نہیں کرتا، محمود خان صاحب وہ ہیں جن کو کوئی پاکستانی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کھڑا ہو کے 40 سال سے سیاست کے اندر جد و جہد نہیں کر رہا اور اپنا موقف نہیں بدل رہا۔ تو اللہ کرے کہ محمود خان صاحب، اسد قیصر صاحب، راجہ عباس ناصر صاحب ادھر تشریف نہیں لا سکے، اگر یہ تمام لوگ مل جائیں اور انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرے، اور حکومت سے میرا جو اشارہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں، کیونکہ 4 سال سے آپ نے سیاست پھنسا رکھی ہے اور سیاست پھنسی رہے گی تو حکمرانی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ اسد قیصر صاحب بھی اس کے خلاف بات کریں گے، محمود خان اچکزئی خلاف بھی اس کے بات کریں گے، لیکن سب سے زیادہ جو بات کرنی چاہیے وہ آپ لوگوں کو ہے۔ ٹھیک ہے، میں سچ بتا رہا ہوں کہ پریس والوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو یہ ہر بار ظلم ہوتا ہے یہ تمام۔ اور لیکن جو سب سے اچھی بات کری ہے پیکا لاس کے خلاف، وہ میرے لیڈر شہباز شریف صاحب نے کی ہے، جب 2019 میں انہوں نے ایسا ایک زبردست ٹویٹ کیا تھا پیکا لاس کے خلاف، کیا زبردست ٹویٹ تھا۔ اور یہی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ محمود خان اچکزئی تو 40 سال سے وہی کھڑا ہوا ہے، باقی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ کے حالات بدلنے سے آپ کا موقف نہیں بدلنا چاہیے۔ لیکن اس حکومت کا موقف بدل گیا، چاہے وہ چینی کے ایکسپورٹ کرانے پہ ہو، غریب لوگوں کو 50 روپے پر کلو کا ٹیکہ لگانے پہ، آج کل آٹا جو ہے وہ 150 روپے کا ہو گیا ہے، یا چاہے وہ پیکا لاس پہ ہو، وہ لوگوں کا موقف بدل جاتا ہے جب ان کے حالات بدلتے ہیں۔ لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نارتھ اسٹار ہے، جو رہنما ہونا چاہیے، رہنما اصول ہونا چاہیے، وہ وہی ہے جو شہباز شریف صاحب نے 2019 میں ٹویٹ کر کے قلم بند کیا تھا۔ شکریہ۔